बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अंजुम सहराई। सामीन मोहतरम, सबसे पहले तो सॉरी, पूरे 10 मिनट लेट हैं और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर मेरे छोटे भाई अब्दुर्रहमान मानी का है, जिन्होंने पूरे 4 बजे मुझे फ़ोन किया, जी 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर 4:05 पे फिर मैंने जब याद दिलाया तो फिर कहा जी सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो 4:10 पे हम लोग लाइव जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कता कलाम माजरत खां हूँ तमाम अहबाब से और तमाम सामीन व नाजरीन से कि मेरी वजह से ताखीर हुई ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था, बिला वजह नहीं है। ज़ाहिर है बायस ताखीर तो होता है, लेकिन तरजीहात की बात होती है कि हमें तरजीह देना होता है कि हम किस बात को हमने क्या तरजीह देनी है। अब्दुर्रहमान भाई, तो ये लाइव प्रोग्राम में अमूमन ये होता है कि लोग कोई 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 हमारे सुबह पाकिस्तान पे माशाल्लाह 70,000 से ज़्यादा 60-70,000 से ज़्यादा बंदे हैं, तो लोग कुछ तवज्जो किए हुए होते हैं कि यार तो प्रोग्राम आना था क्यों नहीं आया, और फिर ये बड़ी अनहोनी सी बात होती है। सामीन मोहतरम, दूसरी माजरत मैंने आपसे ये करना है कि पिछले 2-3 माह से मैं आपसे दूर रहा और बुनियादी वजह उसकी मेरे गले का वायरल इन्फेक्शन था। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बेतहाशा यूँ जानिएगा कि जैसे बुढ़ापे में खांसी होती है, तो उसी खांसी को उसी कफ को मैं बर्दाश्त करता रहा। और मेरी दुआ रही कि मैं आपके साथ मेरी मुलाकात जल्दी हो, हम बहुत से अहम तरीन मसाइल पे गुफ्तगू करें, आपके साथ शेयर करें। आपकी मोहब्बत और आपका हौसला मेरी ज़िंदगी है और आपके साथ जो कुर्बत है वो मुझे एक नई ज़िंदगी और नई जो है ना जी एक कुव्वत बख्शती है। गुज़िश्ता पिछले 1 हफ्ते में अब्दुर्रहमान साहब, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, अब्दुर्रहमान मेरा छोटा भाई है, इसका मैं तारुफ कराता चलूं। पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुनों में से एक हैं। पीपल्स फेडरेशन, स्टूडेंट फेडरेशन के PSF के साथ रहे। उसके बाद बचपन में हमारे साथ भी इनकी बड़ी कराबतदारी रही और उसके बाद जनाब ये माशाल्लाह फिर सियासत में गए। इलाकाई सियासत में इन्होंने बहुत से इलेक्शन लड़े और एक इलेक्शन विन किया निज़ामत का, एक यूनियन काउंसिल के नाज़िम बने, ज़िला काउंसिल के मेंबर बने और आजकल भी मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी है, नज़रियाती वाबस्तगी है। खूबसूरत शेर कहते हैं, खूबसूरत मुकर्रर हैं, अच्छी सोच और अच्छे जज्बात के मालिक हैं। अब्दुर्रहमान भाई, पिछले 1 हफ्ते में 2 वाक़यात ऐसे हुए जो बहुत जुड़े हुए थे। एक वाक़या तो सुबह सरहद में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने, असद मुरीर ने खुदकुशी कर ली और उसका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि मेरे खिलाफ जो नैब है उसने केसेस बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक वो केसेस कंफर्म ना हो जाएं, उस वक्त तक इल्ज़ामात कंफर्म ना हो जाएं, उस वक्त तक अगर नैब वालों ने मेरे समन जारी किए तो मैंने खुदकुशी करनी है। उससे पहले उसने अपने घर वालों को बता दिया था। इस पे चेयरमैन नैब ने कहा, अपना मौक़िफ़ भी पेश किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शायद उस पर सो मोटो एक्शन भी लिया है। उसके बारे में तहकीकात भी हो रही है, इंक्वायरी भी नैब भी इंक्वायरी कर रहा है कि ये वाक़या कैसे हुआ। सेम लिया में भी एक वाक़या हुआ। वो वाक़या ये हुआ कि एक कुल्फ़ी फरोश ने अपने आप पे तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और उसका मौक़िफ़ भी यही था कि जनाब हमारे पे जो अभी तो इल्ज़ाम साबित नहीं होता, हमारी मिलावट साबित नहीं होती और ये महकमे वाले आके हमें बहुत से जुर्माने कर जाते हैं। तो उसके बारे में हमने एक रिपोर्ट बनाई, हम दोस्तों से मिले, हमने उनके चश्मदीद लोगों तक पहुँचे। तो इसे समाजी अलमिया ही कहा जा सकता है ना, क्या कहेंगे इस बारे में आप? शुक्रिया अंजुम भाई, मैं आपके साथ तवील मुद्दत से रहा हूँ और मैं और ये अब इसके 2 पहलू जी। ये न सिर्फ एक समाजी अलमिया है बल्कि एक इंसानी अलमिया भी जी। अब हम इसके मुहर्रकात पे गौर करते हैं कि इसके मुहर्रकात क्या हैं, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं ये मुहर्रकात पे यकीनन ये चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी राय या तज्ज़िये से मुत्तफ़िक़ हो, हमें बुनियादी अवामिल की तरफ जाना है। मुहर्रकात के ये तय है कि 70 की दिहाई के अंदर, 60 की दिहाई के अंदर एहतजाज के ये तरीक़ेकार नहीं थे। एहतजाज के ये तरीक़ेकार नहीं थे
تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس دوران لوگوں کو کوئی ریلیکسیشن یا ریلیف مل رہا تھا. میرے خیال کے اندر کہ جس سماج کے اندر جب عدم تحفظیت کا احساس بڑھ جائے اور تفاوت بڑھ جائے، اب ہمیں بھی یہ سوچنا ہے، یہ آج سے 15 یا 5 سال پہلے 10 سال پہلے بچوں کو بھوک کی وجہ سے سڑک پہ لانا، بیچنے کا تصور بچوں کے، یہ انتہائی دل خراش واقعات ہیں. اور پھر اسی طرح سب سے آسان کام ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آپ کسی بھی شخص پہ کوئی الزام لگا دیں، پھر وہ تمام زندگی اپنے الزام کی صفائی دیتے ہوئے مر جاتا ہے. ہم بلا تحقیق، بلا کسی ٹھوس وجہ کے کسی بھی آدمی کے اوپر کوئی الزام لگا دیں اور پھر اس الزام کو ثابت کرنا. مقصد یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس دوران لوگوں کو کوئی ریلیکس، تو ان کے ساتھ یہ پرابلم پیش آتا رہتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ میڈیا کو آزادی ملی، میڈیا کی ہائٹ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کے طریقہ کار بھی تبدیل کرنے ہوں گے اور اپنے قوانین بھی تبدیل کرنے ہوں گے. ہمارے قوانین کے اندر خودکشی کرنے والے پہ مقدمہ تو ہے، لیکن اس کے تدارک کا کوئی حل نہیں ہے. انسان کب تک جی سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے احتجاج کے لیے بھوک ہڑتال کی تو بھوک ہڑتال پہ پولیس پکڑ کے مجھ پہ مقدمہ درج کر سکتی ہے، لیکن میں بھوکا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھے گا کہ میں بھوکا کیوں. اب یہاں پہ یہ جو دل خراش واقعات آپ بتلا رہے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب جو لوگ اپنے آپ کو آج کے اس مہذب دور کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عالمی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، ورلڈ آپ کی فنگر ٹپس پہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ اتنے ہی لوگ سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک سماجی تفاوت بڑا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب کی خودکشی کو ایک تناظر میں دیکھیے، اس کے بعد اس کو ایک تناظر میں دیکھیے. یہ وہ کلاس ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی قسم کے دو واقعات، دونوں ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہیں، ذہنی تشدد کا شکار ہیں. ایک محکمے سے دوسرا ایک محکمے سے، لیکن دونوں کو ہم جوڑ نہیں پا رہے. یعنی ایک بندے کی جو خودکشی ہے رنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک بندے کی جو خودسوزی ہے اس کو کسی اور رنگ میں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کی بات بالکل درست آپ کہ ہم یہ جوڑ نہیں پا رہے. ہم یہ اس لیے نہیں جوڑ پا رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر آ کر تفاوت کا شکار ہو. ہمارے خیال میں جو نیب میں پیش ہوا، جس کو نیب نے نوٹس دیا تھا، وہ ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، لٹیرا ہوگا، اس کو یہی کرنا چاہیے. اور جس بیچارے کے لیے 40 روپے اور 40,000 40 روپے اس کے لیے جرمانہ مشکل تھا، تو اس میں 40,000 لگ جائے تو اس کے پاس بھی جینے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ کہاں سے لگ. اور پھر ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ہیلپنگ ہینڈ بننے کی اب وہ بات نہیں رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملے تو محبت کی بو نہیں. تو یہ مجموعی طور پہ جو علمیاتی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی ہے. وہ تو جو علمیاتی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس علمیے سے نپٹنے کے لیے معاشرے کے تمام لوگوں کو، بالخصوص پڑھے لکھے طبقات کو، باشعور طبقات کو، شعراء کو، ادیبوں کو، صحافیوں کو، مصوروں کو، ان سب لوگوں کو آنا پہ. یہ بھی تو عدم برداشت کا ایک رویہ ہے نا کہ انسان خود کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ سماج اسے برداشت نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا نہیں، میں ایک بات یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آج کل ہماری سیاسی جو قیادت ہے اور جو ہمارے یہ سرکاری ادارے ہیں، سوکاز نیب اور دوسرے، ان میں جو بیسک جو اختلاف ہے شاید وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو کارروائی ہو جاتی ہے وہ الزامات لگنے کے بعد فوراً ہو جاتی ہے، ابھی الزامات کنفرم نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور اسی کا ایک شکار شاید ہماری عام شخص بھی ہے. عام آدمی اس کا شکار ہے. آپ 10 روپے کی درخواست دینے کے بعد اسے جس طرح مرضی نہ چاہیں، وہ یہ پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی اصلاحات تو آپ نے کر دی کہ آپ کی ایف آئی آر موقع پہ درج ہوئی، لیکن آج تک کسی کو اس چیز کا پتا ہے کہ کتنی ایف آئی آر درست درج ہوئی ہیں یا کتنی غلط درج ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی شریف آدمی جس کو یہ کہا جاتا ہو کہ جناب انجم بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ پہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ نے اتنے کروڑ روپے کا غبن کیا ہے، آپ مجھے بتلائیں آپ کے پاس، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں 70% لوگ وہاں پر سفید پوشی سے سانس لینے کی عادت کو پورا کرنے کا نام الحمدللہ کہہ کے کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی عزت سے گزاری. اور جب اسی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک دھبا لگ جائے تو پھر ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر تماش بینوں کا معاشرہ بنا ہوا ہے. اس وقت ہم بیٹھ کے خوشی سے دیکھتے ہیں کہ کسی کی تذلیل ہو رہی، کسی کے ساتھ کوئی
غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. کسی کو مثلا آپ یہ روزمرہ زندگی کے اندر دیکھ لیں, کوئی آدمی بھاری سا آدمی اگر ایک دم سڑک پہ گر گیا تو ہم اسے اٹھانے کے بجائے ہم کہکا لگانا شروع کر دیں, اس کا مذاق اڑائیں گے, تضحیک اڑائیں گے. یہ ہماری مجموعی اچھا, ابھی بھی جب یہ اس امجد نے خود سوزی کی تو میں بہت سے کمنٹس پڑھ رہا تھا, تو اس میں مجھے لگتا تھا کہ ساری ملاوٹ مافیا کا جو منبع ہے, اور جو ملاوٹ مافیا جو جس کے گھر میں جس نے ملاوٹ مافیا نے جس نے پناہ لے کی ہے, شاید وہ یہی غریب کلب فروش تھا, اور اس کے جلنے سے شاید ہماری آپ کی تمام چیزیں خالص ہو گئی ہیں. آپ کے ہاں فروٹ اچھے ملنے لگ گئے ہیں, آپ کے ہاں چائے کی پتی ان کا ملنے لگ گئی, آپ کے ہاں گھی اعلیٰ کوالٹی کا ملنے لگ گیا, آپ کے ہاں تلی ہوئی مچھلی اچھی ہے, آپ کے ہاں تلے ہوئے چل گئے. اب یہ ہے ڈبل پیمانہ, دوہرے معیار. پاکستان کے اندر جب رجسٹریشن کا قانون اتنا غیر مؤثر ہے, کوئی بھی فرد جا کر اس کو جا کے رجسٹرڈ کرا سکتا ہے, جی جی, تو اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا نا, کہ کسی چیز کو جب آپ رجسٹرڈ کر رہے ہیں تو اس کی کوالٹیز اور پیمانے اور معیارات کو چیک کرنے کا کوئی بات ہے. مزید 25-30 ہزار کے اوپر آپ اس کو رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دے دیتے, تو وہاں پر آپ کچھ نہیں کرتے. پھر بڑی بڑی جو چینز ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا کوئی مالک خودکشی کیوں نہیں کرتا؟ ان کا کوئی آدمی ایسا کچھ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے اوپر کیوں ہمارے اندر بھی ایک آسان سی بات ہے کہ فلاں آدمی ملاوٹ کر رہا تھا. بھائی آپ پہلے ثابت تو کریں نا. اب پنجاب فوڈ اتھارٹی کا نام یقیناً ایک اچھا اقدام ہوگا, اچھا ہے, ملاوٹ کے خلاف کمپین ہونی چاہیے, لیکن ملاوٹ جو لوگ کر رہے ہیں, ملاوٹ مافیا کے خلاف کڑی سزائیں ہونی چاہیے. بٹ کم از کم ایک جو عام آدمی ہے, جو مزدور ہے, اس پہ تو کم از کم اس کو تو اتنا ریلیکس دیں, اس کو موقع دیں کہ جناب آپ یہ کریں. اچھا, اب صورتحال یہ سر عبدالرحمان بھائی, ہم نے کچھ دوستوں سے ملے ہم لوگ, اور ہم نے کہا کہ یار یہ ہوا کیا ہے, اس کی بنیادی کیا وجہ ہے. ہم چشمدید لوگوں سے ملے, ہم ان کے گئے کہ یار ایک بندہ اگر اس کے اوپر 25,000 روپے سے جرمانہ لگ رہا ہے, تو کیا وہ اتنا جذباتی ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ پہ آگ لگا لے گا؟ 5 چھوٹے اس کے بچے ہیں, ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کا. تو ہم نے پوچھا کہ یار ان کے وہاں جا کے کہ ہوا کیا تھا آخر, کیوں اتنا وہ ریش ہو گیا, کیوں اتنا جذباتی ہو گیا. تو وہاں جو چشمدید گواہ تھا نا جی, اس نے ہمیں وہ سنایا, ذرا سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد سلیم ہے. اچھا, وہ بار میں معذرت کر رہے تھے انہوں کو, یعنی وہ گڈی آئی کھڑی سی انہوں کو معذرت کر رہا تھی. میں غریب آدمی, میں کہ 2.5 لاکھ روپے اپنے برتن لے تھوڑی وجہ تو, یعنی کہ اس کے بعد پھر میں نے جرمانہ کیا ہے. میں نے پھر جرمانہ کرنے واسطے آ گیا. میں بار کو معذرت کرنا, تھی جی اگر بات نہیں ہوتی, میرے چھوٹے بچے نے, میں پردیسی ہوں, میں اپنے آپ کو آگ لا لاں گا. انہوں کو معذرت کرتا رہا گیا. خیر اسی انہوں نے کیا بار بھی سر جی مہربانی کرو. وہ بات کرتے تھے جرمانہ کر رہے تھے. وہ اندر گیا, انہیں اندر پٹرول لا کے انہیں گڈی دے کے کھڑے ہو کے آگ لا دی. اچھا, اندر تھوڑے سامنے آگ لائی؟ ہاں جی, سارے سامنے. تسی روکیا نہیں سر جی, پٹرول لا کے آیا نا, اندر پٹرول پا چیلی مچ ہاتھ سے نچلی باڑ تھی اگ لا. گھر دے اندر گیا, گھر دے اندر جا کے موٹر سائیکل چاہے موٹر سائیکل گڈیا جتوں گڈیا کے اندر کوئی باہر سے, اور بھی باقی محلے والے کافی سارے کھڑے تھے لوگ. پتہ تو مچ ہاتھ سے انہیں اگ لاتی. تے وہ محکمے دی گڈی موجود سی, وہ بھی موجود سی. پھر انہوں پانی چھٹیا, پانی دے وچ اگ بج گئی. پھر انہوں نے پانی کنے سٹیا؟ پانی چاہ بھی نہیں آ جائے, تکلیف ہے نا, پانی ہے گندے پانی. اس کے بعد اگ بج گئی. پھر اسی ہاسپٹل لے گئے. اس کے بعد اسی رہے 1 بجے تک میں رہا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جواب دے دیا. جب انہیں اگ لا لی اپنے آپ, تے وہ گڈی محکمے والی واپس چلی گئی. محکمے والی گڈی پھر اتنے گئی. تو پھر انہوں نے پولیس کو فون کیا. اچھا, پھر پولیس آئی. اس کے بعد وہ سیل کر کے سیل کر کے چلے گئے. تے انہوں کون لے کے گیا؟ پھر انہوں ہاسپٹل سے لے گئے. ایک میں سی, ایک مکان مالک سی. یعنی نہ پولیس لے کے گئی, نہ وہ لے کے گئے. ہاں, انہوں نے پولیس تو پہلے لے گئے انہوں لے گئے. ہاں جی, وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہاں جی, ہاسپٹل لے گئے. اچھا, نہیں میں چھوڑ کے گئے. کیا مقصد ہے کہ بس جرمانے کی وجہ تھی جی. ویسے کیسے بندہ ہے؟ ویسے ٹھیک سی, 7-8 سال ہو گئے نہیں. مقصد ہے کہ وہ ملاوٹ وغیرہ اس چیز کی کوئی نہیں. انہوں نے کسٹرڈ کی شکایت کی تھی ساڈے ہوں. کسٹرڈ تو جو پانا انہوں نے کہا ہون جی گھر کسٹرڈ دی. میں نے کہا سر جی کسٹرڈ اس واسطے پانا کہ کلفی جمدی نہیں, دوسری دودھ گاڑا ہوں ٹیسٹ بنتا, اس واسطے میں کسٹرڈ پانا. انہوں نے کہا جی خالص کھوئے دی تسی کلفی جڑی تیار کرو, کسٹرڈ کیوں پاندے ہو؟ یہ گلاں ساڈے ہوندے جڑی ہوئی ہے تواڈے سامنے سارے محلے والے سامنے اور بھی لوگ. اچھا, لیکن میں بہت قریب کھڑا تھا. بالکل.
یہ گلاں سارے سامنے. اس تو بعد ہسپتال لا لیا اس تو بعد لے گئے ملتان. اس کے بعد اچھا ہسپتال کی کوئی گل ہوئی تھوڑے نال؟ نہیں ہسپتال نہیں میڈیا والے اندر آ گئے وہ لے گئے بیان سن. اچھا کون کون لے کے گئے سن؟ تو میں لے گیا تھا ایک مکان مالک حفیظ سامنے مکان. اچھا اچھا حفیظ بھائی تو میں ان لے کے ہاسپٹل. دو بندے لے گئے. ہاں جی. اس کے بعد رہے تھے ہسپتال. اس کے بعد 4 بجے بعد پھر بابا حاضر آ گیا. میرا بیٹا آ گیا چاند. اس کے بعد پھر رہ گئے. اس کے بعد ملتان دے کام. اب وہ کہانی یہ ہے کہ یہ لوگ پوری ایک فیملی ہے, پورا خاندان ہے. خاندان کے تمام لوگ مختلف جگہوں پہ کلفی بناتے ہیں, کلفی بنا کے بیچتے ہیں. اور یہ لوگ نقل مکانی کر کے آئے ہیں بہاولپور سے. بہاولپور میں اس کے بعد ایک چھوٹا سا مکان تھا بقول لوگوں کے. جب یہاں آ کے انہوں نے کلفی کا کاروبار شروع کیا تو محکمے والے ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ جو آپ کی فرمیں ہیں اس میں جب کلفی بناتے ہیں تو یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. بات بالکل درست تھی. آپ اس کے سٹیل کے یہ بنائیں, فرمیں بنائیں. اس نے گھر بیچا. گھر بیچنے کے بعد اس نے یعنی یہاں وہ سٹیل کے فرمیں بنائے جس پہ 2.5-3 لاکھ روپے اس کا لگ گیا. اب وہ گھر کرائے کا ہے, جہاں ٹھہرتا ہے وہ بھی کرائے کا ہے, بجلی کے بل ہیں, یہ بل ہے. اب ہوا یہ کہ وہ بقول ان کے لوگوں کے کہ جناب وہ جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی محکمے کی وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا. محکمے نے کروڑ میں ان کے کسی خاندان کے کسی فرد کے خلاف وہ جرمانہ کیا, پھر چوکاز میں کیا, اس پہ بھی کیا. اب اس دفعہ جو واقعہ ہوا اس میں کسٹرڈ کا جھگڑا تھا. محکمے والے کہتے تھے آپ جو نے کلف ملاتے ہیں, وہ کہتے تھے میں کسٹرڈ ملاتا. اب جب اسے لے کے جایا گیا اور میڈیا ہمارا جو پہنچا ہے وہاں ہاسپٹل میں سے, اس وقت میڈیا سے اس نے بات کی. اب مرتا ہوا بندہ ہے یعنی جو جل گیا اس کو زندگی کا تو پتہ نہیں ہوتا. اب وہ اس وقت بھی اس کسٹرڈ کو بڑا دورہ یعنی وہ اس کہہ رہا ہے کہ یعنی میں کسٹرڈ استعمال کرتا ہوں, جلا ہوا بندہ ہے کسٹرڈ. اب کسٹرڈ اگر خراب ہے تو جس کا جو کسٹرڈ وہ استعمال کر رہا ہے اس کمپنی کو بھی تو بین کرنا چاہیے نا, اس کا مالک بھی تو خودکشی کرے نا. یہ بات میں نے آپ سے پہلے جی یہ بات کی ہے. جی آپ سے یا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اندرون شہر کی گلیوں میں جب ہم رہتے آپ نے وقت گزارا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میرے اپنی دانست کے اندر ایک صرف یمی کے علاوہ کوئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے جو خالص دودھ کے ساتھ آئس کریم بناتی. ٹھیک, یہ آپ کو میں یہ اس پہ آپ غور کر لیجیے گا اور تحقیق کیجیے گا. خالص دودھ کے ساتھ صرف ایک کمپنی ہے میرے خیال میں یمی ہے, یمی ہے, وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی, نیشنل کمپنی, نیشنل. باقی جتنی آپ کے پاس آ رہی ہیں خالص دودھ کے ساتھ نہیں بنتی. ٹھیک, وہ زمانہ بھی آپ کو یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, ہم شوق سے کھاتے تھے بازار کے اندر. جب کہا جاتا تھا کہ سکرین کی بنی ہوئی کلفی نہ کھاؤ, اور ہم کھایا کرتے تھے اور بڑے ہٹے کٹے ہو گئے. اور وہ جو آئس کریم بنتی تھی اس وقت دودھ بھی بہت زیادہ ملتا تھا, دودھ عام تھا, اور وہ باقاعدہ نمک کی اس کو لگا کے تہ میں تب جا کے ٹھنڈا کرنا ہوتا تھا اس کا. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک بنیادی انسانی علم ہے کہ ایک شخص جل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آگ لگی ہوئی ہے. بحیثیت انسان محکمے والوں کا پہلا کام تھا کہ ان کے پاس گاڑی تھی کہ اس کو بچانے کے بعد اس کو بچائیں, اس کو لے کے جائیں ہاسپٹل. اور ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کا بھی یہ کام تھا کہ اتھارٹی کو دیکھ کے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ہمیشہ ہجوم کو دیکھ کے اس میں مزید تماشبین بڑھنے کی کوشش کرتے, تماشا ہونے دیتے, سب کا اس کو وہاں پر نہیں لے جایا گیا. پھر ذمہ داریاں اسی طرح سے تقسیم ہوتی ہیں کہ فلاں کی تھی, فلاں کی تھی, فلاں کی تھی. اب دوسری بات آ گئی کہ ایک آدمی کو آپ نے ٹارگیٹڈ کیوں کر لیا. صحیح بات, کیا لیا میں اور کسی چیز کی ملاوٹ نہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا مانی صاحب کہ اب ہمارے ہاں جو ہماری جو بریڈ ہے اور جو پاپے ہیں ان کو لفافوں میں بند کر کے, شاپرز میں بند کر کے, اوپر سے انہیں باندھ کے ان کے اندر ایک چٹ ڈال دی جاتی ہے کہ جی اس کی ایکسپائری جو ہے نا یہ 20 تاریخ کو ہے. اب کیا یعنی اس پہ جو نا میں کیا کہوں
کہ کیا اسے کھول کے وہ دوبارہ ایکسپائری کی وہ نہیں ڈالی جا سکتی 3 دن کے بعد؟ بالکل ڈالی جا سکتی. میں پچھلے پاپے لے کے گیا, پاپے ایکسپائری نکلا ہے, تو میں واپس گیا اس بیکرز کے پاس, میں نے کہا جی وہ آپ کے پاپے تو ایکسپائری تھے. اس نے کہا جی غلطی سے چلے گیا ہوں گے, اور پاپے والی کسی اور ہی چلی گئی, تھوڑے والی کسی اور ہی چلی گئی. اب وہ ڈالنے کا عمل بھی ایک ازدحام کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ ٹھیک ہے جو اپنے ہاتھ سے وہ پرچی ڈال رہے ہیں لکھ کے کہ یہ 15 کو ایکسپائری ہو گئی, وہ ٹھیک ہے. اور کارخانے میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں وہ پھر ایکسپائری ایسے ہوتی بھی نہیں ہے نا, یہ تو مذاق ہے. آپ اس کو سیل کریں, اس کو سیئیں, اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ لگائیں. اب پرچی ڈالنے سے تو ایکسپائری کنفرم نہیں ہوگی نا سر. ٹھیک ہے انجم بھائی, میں تو آپ کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں کہ ایکسپائری کنفرم باقاعدہ نہیں ہوتی. یہاں پر تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ فوڈ کے کلر کون سے. پھر تو یہ کریں کہ یہ شادی بیاہ کے اوپر, آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں فوڈ اتھارٹی کرے یہ کام کرے نا شادی بیاہ پہ. یہ جو یہاں پہ بڑے بڑے, اب پہلے تو ہوتے تھے چلو گھروں میں بنتے تھے تو وہ بنا دیتے تھے روایتی طرز کے لوگ. یہ جو بڑے بڑے آئٹمس بنتے ہیں شادیوں پہ, اب گارڈنز میں کام کرنے کا وہ ہو گیا. ان سے پوچھیں نا بھائی زردہ 7 رنگ کا جو ہوتا ہے یہ کھلے رنگ کیوں آتے ہیں بازار سے؟ یہ فوڈ کلر ہے تو کپڑوں کے رنگ ہے, تو کپڑے کا رنگ ہے. یہ کپڑوں کا رنگ ہے آپ کے سامنے فوڈ کلر کس کو بتایا ہے آج تک فوڈ اتھارٹی نے کہ کھانے پینے کا لیا میں پوچھ رہا ہوں کہ کلر جو آپ کر رہے ہیں یہ کلر کون سا ہونا چاہیے؟ اچھا اصل میں ہماری ایجوکیشن بھی نہیں ہے نا, بھی نہیں ہے. دیکھیں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ فوڈ اتھارٹی کا بنیادی کام ہے کہ تمام ریڑھی والوں کو, تمام محنت کشوں کو, تمام دکانداروں کو اور تمام لوگوں کو جہاں یہ اتنا پیسہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے, ان کا پہلا کام تھا کہ کمیونٹی کو کھڑا کر کے ساتھ بٹھا کے انہیں بتاتے کہ آپ کی روزمرہ چیزوں میں یہ چیز آپ کے کھانے پینے کی, یہ چیز آپ کے کھانے پینے کی نہیں ہے, یہ کلر آپ نے استعمال نہیں کرنا, یہ کلر آپ نے استعمال کرنا ہے. اور پھر اس کلر کو مارکیٹ کے اندر لے کر بھی آئے. کون سا آئل معیاری ہے, کون سا آئل غیر معیاری ہے, کس وجہ سے ہے, یہ ناقص چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے. اب آپ جب یہ چیزیں نہیں لے کر آئیں گے تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہو؟ اچھا میری بڑی خواہش تھی کہ آج کے اس پروگرام میں ہم فوڈ اتھارٹی والوں کو بھی ان کا بھی موقف لیتے. منی بھائی میں نے بڑی کوشش کی, ان کے آفس گیا, ٹیلی فون پہ میں نے میسج کیے کہ آپ مجھ سے بات کر لیں, لیکن کوئی ہمیں نہیں ہوا ان کا رسپانس. تو اس وقت جو ہے نا یہ امجد کلفی فروش جو ہے وہ برن یونٹ نشا ہاسپٹل میں داخل ہے. تو وہاں ان کے ایک بھائی ہیں جو اس کی یعنی جو کر رہے ہیں, اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی ان سے پوچھوں حال چاہوں کہ کیا صورتحال ہے, کیا بنا ہے. تو آئیے سنتے ہیں ذرا اشرف صاحب کیا کہتے ہیں, ان کے بڑے بھائی. بہتر ہے ماشاء اللہ. کہاں وہ برن یونٹ نشتر میں ہے؟ جی بات ہو سکتی ہے ان سے سر؟ اوپر ایک تو وارڈ میں ہے نا جو اچھا جمع لگے ہوئے ہوں گے. اچھا جی جی, ایک تو وہ بات کر نہیں سکتا تھے نا. اچھا اچھا, تو اسے لگی ہوئی ہے نالی سانس والے نا گلے سے. اچھا 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 جی جی, وہ بات نہیں کر سکتا. اچھا تو آپ چھوٹے بھائی ہیں, ابھی غلام حیدر وغیرہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں, سلیم سارے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ چھوٹے بھائی ہیں؟ بڑا بھائی. بڑا بھائی. آپ بڑے بھائی ہیں, آپ بھی ساتھ ہی رہتے ہیں یہاں لگے؟ جی سر, میں پہلے تو رہتا تھا, میں رہتا ہوں آگے میں والی میں. اچھا آگے والی میں رہتے, تو آپ ہی یہ کاروبار کرتے ہیں کرسی کا؟ جی جی, میں بھی کرسی کا کرتا ہوں. تو آپ کی بات ہوئی ہم جیسے کیا کہا اس نے, کیا ہوا تھا واقعہ, یہ سارا پتہ ہے آپ کو؟ جی جی سر, وہ جو اس میں میری تھوڑی سی بات ہوئی ہے, وہ نالی ہے نا سانس والی. ہاں جی ہاں جی, اس پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو اس سے بات ہو جاتی ہے ہماری. اچھا, یہ جو فوڈ والے ہیں نا یہ آ کر کے چھوٹے تنگ کر دیتے ہیں. اچھا, ایک دو دفعہ انہوں نے پیسے بھی مانگے اس سے. اچھا, پھر انہوں نے جب اس کو 40,000 کا جرمانہ کیا نا, ہاں جی, اس کا دل نہ برداشت ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی. اچھا جی جی, تو یہ جب آگ لگی اس وقت تو آپ یہاں نہیں ہوں گے, آپ دنیا والی ہوں گے؟ نہیں سر, میں نہیں تھا. میں کیسے کہوں گی, میں پہنچا ہوں تقریباً پیچھے وہاں رہی ہے, میں لے گئے تھے ہاسپٹل. ہاں جی, وہاں سے انہوں نے ریفر کر کے ملتان, تو میں سیدھا ملتان پہنچ گیا تھا. اچھا, تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ کب سے آپ لوگ کرسی کا کاروبار کر رہے ہیں؟ سر ہمیں 6 سال ہو گئے ہیں. تو یہ سارا خاندان ہی آپ کا کرسیوں کا کاروبار کرتا ہے؟
जी जी, सारी हमारी बरादरी यही काम करती है सर। अच्छा, तो अरशद भाई ये तो सलीम पे कुछ पीछे पहले भी जुर्माना हुआ है, 5-7 दिन पहले, 8 दिन पहले? जी जी, पहले भी हुआ है 30,000 का था ना। 30,000 का जुर्माना हुआ, अच्छा। जी जी। और जो 40,000 का जुर्माना हुआ करोड़ वाले को तो हुआ था, अजमल पे हुआ था? 30,000 अजमल को हुआ सर। अच्छा, 30,000 हुआ मेरे कजन को, चाचाजाद भाई है वहाँ चौक आजम से ना। अच्छा अच्छा। तो ये कोई माना कोई मांगते हैं, क्या कहते हैं, कोई क्या ये इनकी कोई डिमांड तो नहीं होती एहलकारों की? सब ये कहते हैं कि आप ना कुल्फी में ना मिलावट करते हैं। हमने कहा कि जो मिलावट करते हैं आप हमें बताएं क्या मिलावट करते हैं। अच्छा, हमने इनको सारा मटेरियल अपना चेक कराया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब इन्होंने जो कार्रवाई डाली है हमारे ऊपर, हाँ जी, उसमें ये लिखा है कि ये अरारोट डालते हैं। अरारोट, अच्छा, कल्फ डालते हैं? जी जी, कलफ डालते हैं। अच्छा तो हमने ये चैलेंज किया हुआ है हमारी कुल्फी में कोई भी अच्छा अरारोट साबित कर दे, जो चोर की सजा होगी वो हमारी सजा होगी। अच्छा, हम उसमें डालते हैं, सीधी बात है सर, कस्टर्ड डालते हैं। कस्टर्ड डालते हैं, अच्छा हाँ, इनको वो भी दिखाया हुआ है, कस्टर्ड भी दिखाया हुआ है। अच्छा। अब ये कहते हैं कि कस्टर्ड न डालें, पहले भाई जाओ कंपनी बंद करा दो कस्टर्ड वाली। पूरी दुनिया कस्टर्ड खाती है, हाँ। तो हमने कोई अनोखा काम किया हुआ अच्छा, नहीं आशिफ भाई आप ये बताएं कि ये जो आपके खिलाफ ये करते हैं, तो ये जब आपकी कोई कुल्फी मुझसे साबित हो जाती है कि इसमें मिलावट है, उसके बाद जुर्माना करते हैं या पहले जुर्माना कर देते हैं? ये पहले ही कर देते हैं सर, साथ तो धोती नहीं है। अभी तो इन्होंने चेक भी नहीं कराते लेबोरेटरी में। अच्छा, 400, 500 कुल्फी जाया कर देते हैं ये लोग। तो अच्छा, यानी आते ही इनके पास क्या होता है, किस तरीके से ये लोग जो है उसको टेस्ट करते हैं? किसी से भी टेस्ट नहीं करते सर ये। भाई आगे देखते हैं, ये कहते हैं भाई ये मिलावट है, बस अब बस ये मिलावट है और प्रेशर डाल देते हैं आपको, वही ना हाँ, कि ये मिलावट है, ये है, वो है। ना हमारी सुनते हैं ना कुछ बात करते हैं हमसे। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं जिसके बारे में, सेहत के बारे में? तो डॉक्टर तो सर अभी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह दुआ करें ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो अखराजात का क्या हाल है, अखराजात कौन पूरे कर रहा है? कोई इलाज मुआवजे के लिए कोई हेल्प हुई है किसी हवाले से? सर वो अंजुमन ताजरान है, उन्होंने जो हेल्प की थी हमारी। कितनी की थी? तकरीबन 85,000 की थी। अच्छा, तो वो हम अभी इसके ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो और जो तो किसी और ने भी कहा था, ऐलान किया था कि जी मैं पूरा खर्चा दूंगा, तो उसने भी कुछ दिया? सर वही मिला के उन्होंने 50,000 तक दिए थे। अच्छा, तो उसके अलावा भी तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा। तो क्या आप उसमें चलो सारे मजदूर लोग हैं, आप लोग हैं? जी जी, सारे सर अब ताजी रोजी करने वाले हैं। 3-4 महीने तो हमारा सीधा नहीं होता ना। 3-4 महीने हमें पता है कि हम अपने घर तक पूरा कैसे चलाते हैं। ठीक है, गाड़ी भी करते हैं। अब आप जहाँ ये रेडी लगाता था, ये बिजली इसका कोई क्या ये लेना देना पड़ता था? सर रेडी का, हाँ, जो रेडी लगाता था जहाँ, उससे ठीक है? जी जी, तो जो बिजली का बिल आता था वो सर हम पे करते थे। किराया वगैरह? किराया भी नॉर्मल है, 3-1 हज़ार का किराया। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि दूसरे गए हैं और कहा है कि जनाब ये चीज़ सही नहीं है, इसको ज़ाया कर दो, और वो लोग, लेकिन ये जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन का ये जो अंदाज है, जमान भाई आप एक समाजी और सियासी कारकुन हैं, इसके बारे में कोई आप क्या कहेंगे? देखिए अंजुम भाई, मैं एक समाजी सियासी कारकुन, लिखने के साथ मेरा ताल्लुक आपके साथ ही सब चीज़ों के साथ, हमने सब चीज़ों को करीब से, इसका बड़ा आसान सा हमारे पास एक हल है। हल ये अंजुम भाई कि पहले तो असबाब ढूंढे जाए ना कि जिन असबाब की बुनियाद पर महकमा फूड अथॉरिटी जो है वो कार्रवाई तो शुरू कर देती है, लेकिन कार्रवाई के बाइस बनने वाले अब मौसम तब्दील हो रहा है। मेरे नजदीक मास्टर प्लान ये अब मच्छरों की और मक्खियों की बहुतात का मौसम। जी जी, इस फाइल के अंदर क्या उनके साथ टीएम में शामिल होता है? क्या उनके साथ साफ पानी की लाइंस होती हैं? कोई ऐसी चीजें होती हैं? अब ये तो कोई तरीके, या तो मोबाइल लेबोरेटरी इनके पास हो, मौके पर दिखाया जाए, जब दुनिया में हर चीज को दिखाया जाता है कि ये जनाब ये चीजें, और फिर उसके बाद मैं सबसे अहम बात समझता हूं,
ہر ریسپی کو جو بتلایا جائے کہ اگر آپ کلفی تیار کر رہے ہیں تو آپ کی ریسپی یہ ہوگی، اس کے علاوہ آپ ممنوعات چیز استعمال نہیں کر سکتے. یہ کسی کلفی اچھا اگر وہ کسٹرڈ کی جگہ کوئی اور چیز گاڑھی کرنے کے لیے شامل کر لیتا، خشک دودھ پولینڈ والا، آپ کو پتا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، خشک دودھ پولینڈ والا کثرت وہ کر لیتا، وہ جائز تھا. اس کی ایکسپائری کا ہمیں پتا ہے، اس کی ایکسپائری کا ہمیں پتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ بادام کڑوے امریکی بادام ڈالے جاتے ہیں میٹھا تیز کر کے آئس کریم. اچھا پتا ہے بڑے تیز کر کے امریکی کڑوے بادام سستے ہوتے ہیں، وہ پڑ جاتے ہیں آئس کریم، کسی کو پتا نہیں چلتا. ان چیزوں کو کوئی چیک کرتا ہے؟ اچھا پھر یہ بددیانتی کی انتہا ہے. فوڈ اتھارٹی والوں کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے یہاں تک انجم بھائی بددیانتی ہوتی ہے. بڑی بڑی فیکٹریوں پر لیبارٹری ان کے پاس ہو، یہ ہوتی ہے بددیانتی کہ آئل اور گھی کو بھی خاص سطح پر پکانا ہوتا ہے، اور بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں اپنے بجلی اور گیس کے بل بچانے کے لیے اس کو مقررہ ہائٹ تک نہیں کرتے، وہ مارکیٹ میں بکتا ہے. میرے سامنے چند ایک گھی ایسے آیا ہے کہ شروع میں 50 روپے کے تھے، پھر اب وہ رجسٹرڈ ہو گئے، ان کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے. اچھا ابھی اس کے جلنے سے ایک کارکردگی جو ہے محکمہ فوڈ کی سامنے آ گئی کہ ہمارے جو کلفی فروش غریب لوگ ہیں ان کے خلاف 30 ہزار کے جرمانے ہوئے. یہ تو سامنے آ گئی. آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ کو بڑا تعلق ہے شہر والوں سے، سارا دن آوارہ گردی کرتے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، لوگوں سے رابطے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ بھی ہوا ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی جی آج پتہ لگا ہے کہ فوڈ والوں نے ہاتھ ڈالا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کسی بڑے سٹور پہ کیا لگا؟ لگتے تو چھوٹوں پہ ہیں، جن پہ لگتے ہیں اس کے بعد ان چھوٹ بھی جاتے ہیں، وہ آ بھی جاتے ہیں، ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے. کسی بڑے سٹور پہ، کسی بڑی دکان پہ، کسی بڑی جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ صرف چھاپے لگتے ہیں، کچھ دن کے بعد تعطل ہوتا ہے، تعطل کے بعد پھر زندگی معمول. کیا دروغے بھر کرتے ہیں راوی؟ مجھے آج ایک صحافی دوست نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ہمارے جو محکمے والے لوگ ہیں وہ وہاں گئے، کیا نام ہے، ایک ہماری جو علاقائی جو ہے ہمارا نواحی علاقہ، اس میں گئے تو وہاں ایک ریڈی والے پہ چلے گئے. اس نے کہا جی آپ نے جو ہے نا، آپ کا جو یہ سب کچھ جو بیچ رہے ہیں یہ اس میں تو بڑی ملاوٹ ہے اور 1000 روپے جرمانہ ہے. اس نے کہا جناب 1000 تو میں نے کمایا نہیں. اس نے کہا نکالو، کھولو اپنا گلے میں 800-850 روپے. انہوں نے کہا جی یہ اب 800 850 تو دے دینا، باقی ادھار. کوئی رسید وغیرہ وہ تو دی ہوگی نا، رسید تو دی ہوگی، ایسی بات. اچھا اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب میں نے 800-850 روپے تو سارا دن میں کمایا ہے، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. دیکھیں جی حضرت علی کا قول ہے کہ اگر چور روٹی چوری کرے تو چور کا ہاتھ نہ کاٹو، چور کی ماں حکومت کا ہاتھ کاٹو. حکومت کی ذمہ داری ہے نا. یہ تو ریاست مدینہ ہے نا، میں کہوں گا پولیٹیسائز ہو جائے گی. دیکھیں میں ریاست مدینہ الگ میں بن جائے، کیا ریاست کی ذمہ داری؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب وہ فیسلٹیٹ کرے لوگوں کو، یار کیوں وہ حرام کھائیں. مولا علی سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے ہمارے صحابہ کرام اجمعین، اللہ کے ولی، فقیر، فقراء، درویش آئے، انہوں نے سب سے پہلے انسان کی بھوک کو سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ اس کی بھوک جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، ضروری ہے. سب سے اب یہ ہمارے اوپر وہ امپلیمنٹیشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ فیوز سے پہلے سزا کا تصور. فضائل وہیں پہ لگیں گے نا جہاں پر جزا بھی ملے. سزا تو مل رہی ہے، فضائل نہیں ہے. میں ساری چیزوں کو صاف ستھرا کر کے رکھ تو دیتا ہوں. اس کی اگر ہم اپنے دین کے مطابق سزا اور جزا کا اگر کانسیپٹ کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی اس پہ غور کریں تو وہاں بھی انسان کے اعمال کو دیکھ کر اس کو سزا دی جائے، کنفرم کر کے بھائی یہ پڑھ لو، تم نے کیا ہے. اچھا ابھی آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اس پہ جناب لگا دیتے ہیں کہ جی آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، ملاوٹ ثابت نہیں ہوتی، وہ اندر چلا جاتا ہے، اس کی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ غریب، یعنی عجیب سا لگ رہا ہوگا یہ میں بات کر رہا ہوں گا، بٹ اگر کلفی والے کی جگہ اگر کوئی بہت بڑا یعنی کوئی مسئلہ بندہ ہوتا تو شاید میرے اندر یہ جذبات نہ ہوتے.
میں یہی بات مجھے پتا ہے بھوک کیا ہے یار عبدالرحمان، آپ کو پتا ہے نا بھوک کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھوک جو ہے نا حد کے تقاضوں سے گزر جاتی ہے. میں اب وہ بات کہ حضرت نسیم لیہ کا شعر آ گیا سامنے کہ کب سے افلاس کے تلاطم میں ایک لاش کی طرح بہ رہا ہوں میں، باوجود اس کے میری ہمت دیکھ تجھ کو رزاق کہہ رہا ہوں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پر آج میں آپ کے چینل سے یہاں سے بیٹھ کے یہ سامعین سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب کسی پہ کوئی الزام لگے تو آپ کا بنیادی فرض بنتا ہے کہ الزام میں اس کا ٹھٹھا نہ اڑائے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی اس کے ساتھ جائے. آپ کے ساتھ اگر یہ ہو، آج کلفی والا تھا تو کل آپ کی باری بھی ہو سکتی. میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں اچھا بڑی خوبصورت بات کی ہے ہمارے ملک انور صاحب. دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک دوست ہے نذیر خان صاحب آذربائیجان میں دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. تو انور کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی آپ وداؤٹ لائسنس تو آپ بنا ہی نہیں سکتے. اب وہ بنا رہا ہے تو اس کو پوچھو اس کو لائسنس دیا ہے، اگر لائسنس دیا تو ظاہر ہے اس کو حدود و قیود بھی اس نے قبول کی ہوں گی. بالکل کی ہوں گی. کیا خیال؟ بالکل آپ نے اگر دیا ہے تو اس کو اس وقت. اچھا پھر سب سے بڑا اثر ثانیہ یہ ہے کہ جب اس بندے نے آگ لگائی، گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، گاڑی چلی جاتی ہے، اس بندے کا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا اس سے کوئی ہاسپٹل لے گیا ہے یا نہیں لے گیا ہے. وہ سرکار کی گاڑی دوبارہ ایک سرکار کی گاڑی کو لے کے آتی ہے اور اس کے گھر کو جو اس کا کارخانہ ہے اپنے گھر میں اس کو وہ سیل کر کے چلے جاتے. قانون اتنا بالا تر ہے سر ہمارے یہاں. جی اب قانون کی امپلیمنٹ اتنی زیادہ ہمیں مقدس ہے کہ جو جل گیا سو جل گیا، اس کو چھوڑیں آپ. اچھا بلکہ مجھے وہاں لوگوں نے بتایا، چشمدید لوگوں نے، کہ جب وہ جل رہا تھا نا گندے پانی کے جوہر میں، اس نے اپنے گندا پانی ٹھہرا ہوا تھا بارشیں، جب اس نے وہ چھلانگ لگائی تو پھر وہ ایک صاحب نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ یار اس کی ویڈیو بناؤ. اس جلے ہوئے بندے کی ویڈیو بنتی رہی. میں اس پہ کیا کہوں، آپ کا معاشرہ میں نے کہا ہے کہ ہم تماش بین اس کا معاشرہ سر تیرا آپ کا اور میرا معاشرہ ہے نا، میرا اور آپ کا معاشرہ ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے معاشرے کے اندر تو ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں، جو جمہوری قوتیں ہیں، جو سماجی قوتیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ آ جائیں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر ضرورت ہے تمام سیاسی سماجی قوتوں کو بیٹھ کر ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی. ان کو یہ بات لوگوں کے سامنے ازبر کرنی چاہیے گی اور لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہیے کہ جناب ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آئیں گے، آپ ہمارے لیے ہمیں ووٹ دیں گے. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ پہلی گورنمنٹ تھی جو مورل بنیادوں پہ الیکشن لڑی تھی کسی سیاسی جماعت کی. صحیح بات. اور کوئی ایسی تاریخ نہیں رکھتی تھی کہ جناب کوئی اس نے برا کیا. اس پہ لوگوں کی بڑی انہوں نے کوئی انتخابی منشور پیش نہیں کیا تھا. انہوں نے ہائی مورالٹی کے وہ معیارات دکھائے تھے جو انبیاء کرام یا صحابہ کرام یا اللہ کے جو نیک ولی ہیں مشاہیر ہیں ان کے ساتھ ہی تھے جڑے ہوئے. خوبصورت فلاحی ریاست کا تصور تھا کہ جناب ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر ہمارے ساتھ سڑک پہ بیٹھ کے کسی ڈھابے پہ کھانا کھا رہا ہو. جی جی ویسے زمانے میں تصویریں آئیں گی. ہاں پروٹوکول نہیں ہوگا، گاڑیاں نہیں ہوں گی، وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، لیکن وہی سب کچھ ہو رہا ہے. آج بھی ظلم کی چکی میں غریب پیس رہا ہے، آج بھی جرمانے کلفی فروشوں کو ہو رہے، آج بھی جس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے وہ بیچارہ مرنے کے لیے چلا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ بریگیڈیئر صاحب کے بھی جب تحقیقات ہوں گی کہ انہوں نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بات کی بات ہے، لیکن وہ اتنا ذہنی دباؤ اتنا بڑا دباؤ، اس نے کہا جی میں اب پوری زندگی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گزاری ہے اور آخری عمر میں بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی تصدیق کے مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں. لوگ مریں گے. کامران مجاہد کو آپ کے سامنے کیسے پیش کیا گیا تھا؟ ہاں دیکھنا وہ ان کو کیسے پیش کیا گیا تھا آپ کے سامنے؟ کامران مجاہد کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ثانیہ صاحبال کے اندر کہا جا رہا ہے، میں مانتا ہوں کہ اس کے تنظیموں سے رابطے ہوں گے، مجھے تسلیم حکومتی موقف کوئی نہیں، لیکن یہ بھی کوئی تک نہیں کہ سیدھا فیر مارنے، سیدھا فیر مارنے سن رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے. بربریت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے ہر معاشرے میں. آپ کو صرف یاد ہو رونالڈ ریگن پہ ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، برٹ ہنکلے نامی، یاد ہے اس کی ویڈیو آئی تھی. تو جب وہ ریگن کے اوپر بڑھا تو اس سے پہلے اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے، انہوں نے برٹ ہنکلے کی جان کو جو ہے نا جا کے وہ کیا تھا، سیکیور کیا تھا کہ اس کو بچاؤ، اس کو کوئی اور نہ مار دے.
ہمارے ہاں لوگوں کو بچایا نہیں جاتا. ساحل پہ تماشائی ہے ڈوبنے والے, افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں. ابھی تو کچھ رویہ افسوس کا بھی نہیں نظر آ رہا, افسوس کا بھی نظر نہیں آ رہا. اب مجھے تو یعنی جو اس 4-5 دنوں میں جو میں نے اس کا جو فیڈ بیک دیکھا ہے انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیں نا لوگ اب دیکھیں نا, ملاوٹ ایک الگ جرم ہے, اس کے ملاوٹ کی سزا ہونی چاہیے. ملاوٹ کرنے والے لیکن اگر آپ دیکھنا جہاں ملاوٹ مافیا کا نام صرف اس بندے کے ساتھ جو ریڈی پہ آپ کی جو ہے نا جی آپ کو کلفیاں بیچ رہا ہے, اگر وہ ملاوٹ مافیا ہے ہمارے یہاں تو پھر میں آج بھائی جتنے لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب سے یہ عرض کر رہا ہوں, آپ کاپی پینسل سے لے کے سوئی تک لے لیں, کھانے پینے کے چاول کی ایک دانے سے لے کے پوری دیگ تک لے لیں, کون سا آئٹم ایسا نہیں ہے جس کے اندر پوری مافیا شامل ہے. صحیح. اور اس کے ہیڈ وہ بڑی بڑی کمپنیاں. انجم بھائی میں یہ سب دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ایک بات اپنے ساتھ بتلا رہا ہوں. میرے بہنوئی ڈی جی خان اپنا ڈی آئی خان گدون اپنا لکی مربت میں ایک سیمنٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں. میں درست بات بتلا رہا ہوں. ہوا وہ کوئی اتنے بڑے عہدے پہ نہیں ہے, یہ ہر دفعہ اپنے ورکرز کو ماہ رمضان کے اوپر میزان گھی دیتے. اچھا, 5 کلو کا. اچھا, ماہ رمضان کے اوپر میزان گھی کا ایک ڈبہ. جی جی. میں یہ بات ایز اے رمضان آفر بھی ہمارے ورکرز کے پیکج, ہاں بیسن مرچیں اور سب چیزیں. وہ بیچارہ وہاں سے جلدی میں آیا کیونکہ چھٹی کا تصور میں ہوتا ہے. یہ آج سے 1 رمضان پہلے کی بات, 1 سال پہلے کی بات. میں وہ رکھ کر چلا گیا. اب میری ایک عادت ہے کہ میں ہمیشہ چیزیں آپ کے ساتھ رہ کے یہ سیکھا کہ میں دیکھتے ہوں. میں نے جس ٹائم گھی کو ایسے دیکھا تو اس کی ایکسپائری 2 سال پہلے کی ہوئی تھی. وہ اللہ کے نام پہ دی گئی. اب میں نے وہ گھی اٹھا کر, آپ میری بات تصور تو میں اب آگے جا رہا ہوں. میں وہ گھی اٹھا کر لے کے جاتا ہوں, وہ آتا ہے, میں نے کہا یہ ایکسپائری ہے اس پہ لکھی ہوئی. اس نے کہا تو ساری یونٹ کو سارے ورکروں کو تقسیم کیا گیا ہے. میں نے کہا پڑھ سے نیچے ایکسپائری کیا ہے بہنوئی سے. اس نے کہا جی اب ہمیں کیا پتا, جو ایڈمن خریدتے ہیں جو پرچیز کرتے ہیں انہوں نے یہ تقسیم کیا لوگوں میں, یہ گھی تقسیم کیا میزان کا لوگوں میں. اب میں نے وہ گھی رکھ دیا. میں نے کہا ہم رسک نہیں لیتے. اب میں آگے گیا ہوں, میں نے کہا چلو اس کو تبدیل کراتے ہیں. میں لیا میں جس کے پاس میزان کی ایجنسی اس سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ ایکسپائر ہے, اسے واپس لو, کوئی ہمیں متبادل دے دے. لیا کی ایجنسی نہیں ہے کسی کے پاس. اچھا, لیا میں گیا ہوں, مجھے یاد ہے کچھ نہیں ہے. میں سیٹھ بلو صاحب کے پاس گیا, اس زمانے میں ان کی نہیں تھی ایجنسی. انہوں نے کہا مانی بھائی ایجنسی تو ہے کہنا, اگر کوئی ہو گیا تو آ گیا تو وہ کوڈے ہوا ادارے والے کو اور کہوں کہ تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے جی, 5 کلو گئے ضائع. ایک اور میرا دوست تھا, اس نے مجھے دیکھا, میں اس کا نام نہیں لوں, اس نے کہا یہ مجھے دے دے. تو مانی بھائی تمہارا مسئلہ حل تھی ویسی صاحب کو پیسے دے دینے. وہ آگے پراٹھے چال میں دے تو میں نے اپنے لیے ایک چیز پسند کر رہا, تو کیوں کر رہا ہے یہ, میں نہیں دوں گا. یقین کیجئے کہ میں نے اس گھی کو ضائع. لیکن کسی آج یہ بات یہاں پہ میرے آنکھوں میں نے کلمہ خدا کا پڑھ کے کہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے ورکرز کو اب وہ جو ایکسپائری گھی کی جو فیکٹری تھی, ہاں وہ پاکستان کا بندہ تو کوئی نہیں چلا. آج تک ہم نے بات, مجھے اس پہ نہیں ہے کہ فوڈ کاروائی نے کاروائی کیوں کی, آپ کی سائٹ میں چاہیے. میں کہتا ہوں یار ایک غریب آدمی جلا کیوں. کیا جس معاشرے کے اندر آج میرے جو دوست پاکستان سے بالخصوص باہر بیٹھ کے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جیسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے پاکستان ویسا ہی ہے. آپ بے فکر رہیں بھائی صاحب, آپ جس معاشرے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ انسان کی عزت ہے, وہاں پہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو نہیں مارا جاتا, وہاں پر نسل کے نام پر لوگوں کو نہیں مارا جاتا, وہاں پر امیر کا بھی وہی قانون ہے, وہاں پر غریب کا بھی وہی قانون ہے, وہاں پر اگر کوئی پرائم منسٹر کا بیٹا کچھ کرے گا تو اس کے لیے بھی وہی کچھ ہے, ایک عام آدمی کرے گا اس کے لیے بھی وہی کچھ ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں, اس سماج کے اندر غریب کے لیے وہی قانون ہے جو انگریز نے بنائے گئے تھے, امیر کے لیے وہی قانون ہے جو کالے انگریزوں نے اپنے لیے بنائے. آپ غور کر لیجیے, ہر قانون ان کو تحفظ دے گا. یعنی ہمارے یہاں نام منصفانہ نظام ہے,
معاشرتی اور معاشی ناہمواریاں ہیں, سیاسی اور ثقافتی پستی کا شکار ہیں ہم اپنے اچھے کام کرنے والے لوگوں کی ذلت کرتے ہیں, تذلیل اڑاتے ہیں. میں ایک کلفی والے کو دیکھ کے میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں کلفی لگا لوں؟ اگر میں محنت بھی کرنے لگوں گا تو تب بھی لوگ جو ہے میرے ساتھ یہی کچھ کریں گے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو اس محکمے والوں کو, محکمہ فوڈ ہے یا نیب ہے, یہ اویئرنیس بھی لوگوں کو دینی چاہیے. سیمینار کریں, بلائیں, ہمیں ساتھ میں بٹھائیں سب کو کہ جناب آپ پہ الزام اگر کوئی لگا دیتا ہے آپ گھبرائیں نہیں, ہم دیانتدارانہ طریقے سے کریں, اگر ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو باعزت ہار پہنا کے پہنچائیں. دیکھنا انصاف مہنگا ہے, یا انصاف کے دروازے مہنگے ہیں, راستے مہنگے ہیں. ایک آدمی جو عام آدمی جو ہے جس نے گھر بیچ کے وہ سانچے بنوائے ہیں, اس کے بعد اس کا گھر جو ہے نا کرائے کا ہے, 5 اس کے بچے ہیں, اس نے ملازم بھی اس نے رکھا ہوا ہے, اس میں سے اس نے اپنے لیے کچھ 6 مہینے کماتا ہے, 6 مہینے کے لیے اس نے خرچہ بچانا بھی ہے. پھر وہ آگ نہیں لگائے گا تو کرے گا کیا یار؟ اللہ بخشے ڈی سے جاوید اقبال صاحب میں اس وقت ناظرین تھا, میرے تمام دوست اچھی طرح سے بات سن لیں, بیٹھے ہیں, انجم صاحب نے ایسی باتیں چھیڑ دی ریلیٹڈ ایشو, تو میں ناظرین تھا, میں ان کے پاس بیٹھا تھا, میں نے بازار سے چائے خریدی بھی ایک بڑی دکان سے. میں جلدی میں تھا, موٹر سائیکل پہ میں نے وہ چائے کا جار چھوٹا لیا, جب میں گھر آ کے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا شیک ٹی. میں سپریم سمجھ گیا, میں نے کہا اچھا رکھ لیا. صبح تو یہ نام چینج تھا اس کا, آپ نے سپریم لی, وہ کوئی اور, ہاں وہ شیر ٹی تھی. میں نے ڈالی ایسے جلدی میں آ کے, جب دیکھی میں نے گھر آ کے میں نے کہا اچھا جی محلہ عیدگاہ میں بنتی تھی. اچھا میں چلا گیا, میں جاوید صاحب کے پاس چلا گیا, میں نے کہا جی یہ دیکھیں شیر لایا ہوں, شیر. اچھا بلاؤ یار. اب میں نہیں بتا سکتا, انجمن صارفین کا جو آدمی جنرل سیکرٹری تھا وہ بھی ایک تاجر تھا. اب مجھے بتائیں میں کس کو کیا کروں؟ اگر انجمن تاجران ہے, ایک انجمن تاجران بھی ہونی چاہیے. آپ انجمن ذرائع کی اسٹیپ اٹھائیں. مرحوم عثمان خان صاحب تھے, انہوں نے انجمن صارفین بنائی تھی, تو انجمن ہمارے بھی تو کوئی حقوق ہیں. تاجر اور آجر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. بڑی ایک آپ کو عجیب واقعہ سناؤں, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جائیں گے. میں نے نمک کا ایک پیکٹ لیا, نمک کا پیکٹ لیا, گھر میں دے دیا. گھر والوں نے آٹا گوندا, روٹی پکائی, اس میں ریت تھا. اس نے سمجھو شاید یہ ویسے ہی کچھ ہو گیا ہوگا, دوبارہ آٹا لیا, دوبارہ روٹی پکائی, اس میں بھی ریت. اس کے بعد انہوں نے پڑوس والوں سے آٹا منگوایا, اس سے پکایا, پھر ریت. مجھے میری بیگم کہنے لگی جی آپ کیا لے کے آئے ہیں, یہ تو ریت ہی ریت چل رہا ہے. میں نے کہا یار کیوں ریت چل رہا ہے؟ کہ جی میں نے تو پڑوس سے بھی آٹا منگوایا تھا, آٹا گھر ختم ہو گیا, 2 دفعہ پکایا, 2 دفعہ وہ ہم نے جناب وہ دیکھا, تو میں نے کہا یار چلو اس کو اٹھاتے ہیں. وہ میں نمک والے کے پاس لے گیا, میں نے کہا یار اس میں تو ریت ہے بھائی. اس نے کہا جی میں نے فلاں فیکٹری سے لیا, وہ مقامی بندہ بناتا تھا. یہاں ایک انصر صاحب ہوا کرتے تھے ایسے, میں وہ نمک ان کے پاس لے گیا, انہوں نے پانی منگوایا, پانی میں نمک ڈالا, آدھے سے کچھ کم, اس میں سے سارا وہ ریت اور جناب مٹی اور شیشہ وہ سارا تھا. انہوں نے ملک ممتاز مرحوم مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے, انہیں بھیجا, ہم نے اس بندے کو پکڑ لیا. جب بندے کو پکڑا, پیچھے ساری انجمن تاجران اور ساری شہریان سارے سب مجھے کہہ رہے کہ یار انجم سے تمہیں شرم آنی چاہیے, غریب آدمی کے پیچھے پڑے. تو یار وہ اس غریب کے لیے سارے ہو گئے. اب یہ جو غریب جرا کلفیاں بیچ رہا تھا غلط کر رہا ہوگا یار, میں نہیں کہتا, میں اس کی کلفی کی وکالت نہیں کر رہا. نہیں میں یہ نہیں کہتا, میں دیکھیں میں آپ کی بات کو سامنے لا رہا ہوں. آپ میں اور آپ نہ کلفی کی وکالت کر رہے ہیں, نہ اس کے خلاف ملاوٹ کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجموعی انسانی المیہ آخر اس سماج میں پیدا ہوا ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ہے, سماج ہے, انجمن تاج. اچھا انجمن تاجران کے بارے میں آپ کو بولوں, انجمن تاجران نے ہڑتال کی, بالکل کی. ایک فیض آباد چوک میں جو لوگ تھے انہوں نے ہڑتال کی. میں نے کہا, انہوں نے کہا جی ہم اس لیے ہڑتال نہیں کر رہے کہ انجمن تاجران نے وقت سے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ یہ ثانیہ ہو سکتا تھا. پہلے تو سب کے ساتھ مل جل کے جناب وہ سب کچھ کرتے رہے, کرتے رہے.
آج جب وہ جل گیا ہے تو سب کہتے ہیں جی اب ہڑتال کرو, ہم نہیں کر رہے ہڑتال. نہیں, کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن یہ وہ معاشرتی علم ہے. جب تک آپ, میں اور میرے باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں یہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو, جب پازیٹیوٹی کی طرف اور معاشرے کو ایک جہد کی طرف چھوڑے, ریاست ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گی, ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے اپنے. کیسے ہوگا؟ یونٹی کے کہاں سے ابتدا آئے گی؟ ابتدا آپ کیسے کریں گے؟ ہم تو تھک گئے نا. میں آپ کے میں بھی آپ کا تسلسل, میں بھی آپ کا تسلسل کہ آخر اسے یہ ایک تبدیلی ہے نا کہ لوگوں میں ایک احساس پیدا کیا جائے کہ یار ہم نہ کریں, ہمارے پاس وہ وسائل ہو کہ ہم خدا نہ کریں. ہاں ہاں, اب وہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے لائیں یار؟ اگر بھوک میری اپنے جو میں کما رہا ہوں اس کمائی سے میرے اور میرے بچوں کی بھوک نہیں مٹتی تو شکر کریں وہ خود اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. جب بھی میں بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں تم عقیدوں کے غبارے مجھے لا دیتے ہو. آپ کہتے ہو کہ جناب آپ کو اگلے جان 70 ملے, میں نے مانا کہ 70 ملے. یہاں بھی ٹویٹ آیا کہ جو خودکشی حرام ہے اسے نہیں کرنی چاہیے. بھائی وہ زندگی میں مر رہا ہے, یہ تو بتلاؤ کرتا کیا. میں اس سے جس نے ٹویٹ کیا اس بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خودکشی حرام ہے, وہ نہ کرے, لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تم مر رہے ہو اور بھوک تمہارے اوپر, اس کی بھوک نہیں ہے, اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں, اس کے بچے حرام حلال ہے, حرام حلال ہے. پھر تو آپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ حرام بھی آپ کے لیے حلال ہے جب آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. کون سا باپ ہے, کون سا باپ ہے؟ اچھا, وہ جہاں اپنی ریڈی لگاتا تھا نا جی, میں نے وہاں منظور خان صاحب کے پیٹرول پمپ کے سامنے میں نے منظور خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا شاید کوئی ایسی بات جس سے اس بندے کی ہمیں کوئی کبھی اس کی کلفی خان سے کوئی مر گیا ہو, کوئی کچھ ہو گیا ہو. تو آئیے سنتے ہیں ذرا منظور خان صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو سیل بھی کر رہے ہیں اور 40,000 روپیہ فائن بھی کر رہے ہیں. اس نے منت طلب کیا تو وہ نہیں مانے. اس کے ریئیکشن میں وہی ہے, اس کے جہاں وہ بناتا ہے کچھ نہیں, اس نے اپنا موٹر سائیکل بھی کھڑا رہا, وہاں سے اس نے پیٹرول نکالا, اپنے اوپر ڈالا اور آگ لگا لی. یہ فوڈ اتھارٹی کے لوگ بھی موجود نہیں ہیں. پھر یہ وہاں سے چلے گئے اور آئے میڈیکل 1122 والے شاید آئے یا 15 والے, وہ اٹھا کے اس کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ. یعنی یہ واقعہ اس کے اسی جو جگہ جہاں اس کی رہائش بھی ہوئی ہے اور وہ بناتا بھی وہی ہوا ہے. اچھا, تو یعنی فوڈ والے صبح صبح ان کے پاس پہنچے, صبح وہاں پہنچ گئے اس پر اور اس کو یہ. اچھا, اس سے پہلے بھی تو سنا ہے کہ اس کے خلاف فوڈ والوں نے جرمانے وغیرہ کیا آپ کی نالج میں ہے؟ سر میرے علم میں آیا ہے, میں کنفرم نہیں ہوں. جب انہوں نے جرمانے کیے ہیں اس کو, اس نے باقاعدہ پے کیا ہے. جیسے میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ وہ اتنی ان کی ہدایات پہ عمل کر رہا تھا کہ گھر کا مکان بیچ کے آ گیا. بھائی ہاں باولپور میں, تاکہ وہ فرمے جو یہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں نا بھائی لوہے والے یا لو کوالٹی کے نام کے نظام نہ آئے, تو اس نے وہاں تک بھی فالو کیا بیچارے نے. اب اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو بھی کوئی آپ کی نالج میں کہ اس کی کوئی, جیسے ہمارے انجمن تاجران نے اور کچھ لوگوں نے کہا جی ہم علاج کا خرچہ فراہم کریں گے, ہم فنڈ فراہم کریں گے, کوئی آپ کی نالج میں ہے کہ کیا؟ بالکل میرے نالج میں ہے. انجمن تاجران کو پہلے دن میں نے خود رابطہ کیا تھا, تو ملک صاحب ذاتی طور پہ فوری طور پہ پہنچے تھے, 2-4 گھنٹے وہاں رہے ہیں. کوئی فنڈ وغیرہ کوئی علاج کیا ہوا؟ اگلی بات گزارش کریں, جہاں علاج ہو رہا تھا اس کے بعد سیکنڈ ڈے انجمن تاجران نے ایک میٹنگ کال کی تھی اپنی بانی, جس میں مجھے بھی انہوں نے شریک کیا تھا. تو اس وہاں انہوں نے پھر وہی چندہ اکٹھا کرنے کی منشور شروع کی تھی موقع پہ. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ لوگ دکھوں میں شریک ہونے کے لیے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے بھی ہیں. آپ خالصتاً اس طبقے کے نمائندہ ہیں. بالکل, مجھے فخر ہے. ابھی آپ, مقصد ہے کہ آپ کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ غریب لوگ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے. یہ لوگ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. ابھی نہیں پتا کہ کتنے فیصد ہیں, بہرحال آپ ہیں, آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. بات ہم جا رہے ہیں اختتام کی طرف, اور یہ ایک آخری آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس تبدیلی کا خواب ہمیں اسلام کا منصفانہ نظام سکھاتا ہے,
انسان کی حرمت کا، انسان کی اہمیت کا. میں عبد الرحمن مانی صاحب، میں نے آخری خطبہ پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آخری خطبے میں بڑا حیران رہ گیا، عبادات کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی عبادات بڑی اہم ہے، لیکن عبادات کا آخری وصیت میں، آخری خطبے میں، آخری نصیحت میں عبادات کا ذکر نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ عورت کے حقوق کا. ذکر کیا ہے؟ سود نہ کھانا. ذکر کیا ہے؟ کافر کو معاف کر دینا. ذکر کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا. یعنی اور وہ چارٹر آف دا ورلڈ ہے نا. میں بڑا حیران ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ اعلیٰ ترین ہمیں مقصد ہے کہ اور انصاف کی وہ اعلیٰ ترین ہمیں تعلیم دی، اس کو تو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. وہ تو ہمارے جیسے بھی آپ ہمارے سے کیا کہ بھوکا مر رہا ہے تو ہم پھر وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، ابھی تیرے نصیب میں ہی ہے، تیرے نصیب میں لکھا تھا، تیرے نصیب میں ہی ہے. تو ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے تو ذلالت نصیب. دیکھیں انجم بھائی، میں آپ کی بات جی. آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا جہاں پہ جائے پیدائش حادثوں کو انسان کا مقدر بنا دیا جائے. اگر کوئی کسی محنت کش کے گھر میں پیدا ہو، کسی باربر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسے ساری زندگی سماجی تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا. اگر کوئی کسی جوتیاں سینے والے ہنر مند کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کو تذلیل کا نشانہ ساری زندگی میں، وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا. لیکن یہ لوگ ذاتیں کیوں بدلتے ہیں اپنی؟ کون سا ایسا خوف ہے؟ یہی وہ خوف ہے نا جو اسلام سے دوری کا خوف ہے. اسلام میں تو کسی کام کو برا نہیں کہا گیا. اسی طرح سے قوانین بھی بنائے گئے، یہیں پر طے کیے گئے. میں نے کہا نا کہ انگریز کے قانون عوام کے لیے چھوڑے گئے، کالے انگریزوں کے قانون ان کے لیے، اپنے لیے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں. مقصد کل مجھے شرم آ رہی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب نے، میں دیکھیں نا کسی کی بھی مرگ پہ مجھے نہیں چاہیے کہ میں پالیٹکس کروں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے کہ کسی کے دکھ کو میں ٹھٹھے میں اڑاؤں، مجھے نہیں چاہیے کہ میں کسی کو اس کو بھئی اگر وہ چھوٹ گیا ہے. آپ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ٹالرنس کا نام نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، اچھا جی آپ نے لوٹے ہیں، ابھی لوٹے گا، اس کا ٹرائل چل رہا ہے، ابھی چلنے دے، ہو جائے گا. لوٹے ہیں تو وہ پھر ان کا معاملہ ہے نا، کورٹ میں ہے نا، کورٹ میں ہے. اچھا ایک بات میں میڈیا ورکر، یہ جو ہمارے ہاں میڈیا نہیں، آپ دیکھیں آپ میڈیا ورکر ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ بات کروں، یعنی ہمارے ہاں جو ایک میڈیا کا بے تحاشا استعمال ہے، بالکل یہ بھی کوئی میرا خیال ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ذہنی ہجیان کا ایک یعنی ایک بڑے اگر کسی کا کیس ہے تو عدالت جانے، وہ جانے عدالت کے لوگ. یقین کیجیے نا، آپ نے اور آپ نے وہ وقت گزارا، میں نے آپ کے انگلی پکڑ کے سیکھا ہے لکھنے کا. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا ٹرائل ہوتا تھا اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں تھا. اب ہم نے یہ بھی وقت گزارا ہے کہ آصف علی زرداری، آپ سمجھیں کہ جہان کی کوئی یہاں بیٹھی ہوئی میں کوئی چیز پینسل اٹھا کے لے جاؤں کہ مانی کا تعلق پیپلز پارٹی کا، آپ آصف علی زرداری کے نام سے لگا دیں. یعنی کہ میڈیا پر وہ ٹرائل کیا گیا ہے. اس انداز سے گزشتہ 10 برس کے اندر اس کا بتحاشا استعمال غلط طریقے سے ہوا ہے کہ جھوٹ پر سچ. امام جعفر صادق کا قول کہ جب تم صاحب ثروت ہوتے اور برسر اقتدار ہوتے، آپ فرماتے ہیں تو لوگ تم میں وہ خوبیاں تلاش کرتے ہیں جو تم میں نہیں ہوتی، اور جب تم مفلس ہوتے اور بے اختیار ہوتے تو لوگ تم پہ ایسے بہتان لگاتے ہیں تم پہ سچ کا گمان، جیسے کلفی والے کو جیسے کلفی والے، ایسے نا کسی نے تحقیق. سامعین محترم، ہمارا آج کا جو یہ موضوع تھا یہ صرف ایک نقطے کو سامنے رکھ کے موضوع تھا کہ قانون کی امپلیمنٹ سب پہ یکساں ہونی چاہیے. اور قانون کی امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کے الزامات کے خوف سے لوگ مرنا شروع کر دیں. دس از رانگ وے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو جینے کا حق ہے، ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ریاست کو آگاہی دینی چاہیے، ریاست کو جہاں قانون کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے وہاں لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نے کے بعد